रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 121। वा और इज़ जब गदौता सुबह सुबह आप, यानी सुबह सवेरे आप, मिन आहली का, मिन आहले का, अपने आहल में से, अपने लोगों में से, तुबव्विउ जगह देता है, मुमिनीना मोमिनों को, मक़ाइदा बैठने की, लिल क़िताल लड़ाई के लिए, क़ताल के लिए। क्या कहा जा रहा है कि उस वक़्त को याद करें जब सुबह सुबह आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों को, मोमिनों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बिठा रहे थे, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पर आप बिठा रहे थे। वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। यहाँ से एक नया मज़मून शुरू हो रहा है, यानी जंगे ओहद से मुतल्लिक है। और रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। तो अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान ने कुरैश की क़यादत संभाल ली थी। उसने जंग बदर का बदला लेने के लिए और मुसलमानों को जो है वो ख़त्म करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात किए थे। तय हुआ था कि एक तिजारती काफ़िले का सारा मुनाफा जंग के अखराजात के लिए दे दिया जाए, जो जंग बदर से चंद दिन पहले बच बचा कर निकल आया था। उससे 1000 ऊँट, 50,000 दिनार की रकम जंगी अखराजात के लिए जमा हुई। उसके बाद रज़ाकाराना खिदमत का दरवाज़ा खोला। तमाम इस्लाम दुश्मन कबाइल को इस जंग में शमूलियत की दावत दी गई। जो दुश्मन थे उन सब को अपने साथ मिलाने की उसने दावत दी। इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ कबीले भी जितने भी थे वो कुरैश के झंडे तले जमा हो गए। अब इन अय्याम में जो है वो जंगी प्रोपेगेंडा उन्होंने जो था वो शुरू किया। शवाल 3 हिजरी में कुरैश का ये 3000 अफराद का लश्कर जो है ये अबू सुफियान की निगरानी में ओहद के मैदान में पहुंचा। इस मौका पर अबू सुफियान ने ख़तरनाक जंगी चाल चली। वो अंसार से मुखातिब होकर कहने लगा, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप दरमियान से निकल जाएं तो बेहतर है, हम भी आपसे कोई तारुज़ नहीं करेंगे। लेकिन अंसार अबू सुफियान की चाल समझ गए और उसे खड़ी खड़ी सुना दी। अब ग़ज़वा ओहद के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया कि ये जंग मदीने में रहकर लड़ी जाए या बाहर निकलकर खुले मैदान में लड़ी जाए। आप लोगों की क्या ज़ाती राय है कि मदीना में रहकर लड़ें या बाहर जाएं? तो अब यहाँ पर मुसलमानों में अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकों का रईस सरदार, उससे भी राय ली गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मुवाफ़िक थी। मगर पुरजोश और जवान मुसलमान जिन्हें बदर में शिरकत नसीब नहीं हुई थी, वो शहादत का शौक़ लिए इस बात पर आमादा हुए कि खुले मैदान में मुकाबला किया जाए, ताकि दुश्मन हमारी कमज़ोरी का ख़याल ना करे, उन्हें ये ना लगे कि हम कमज़ोर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लेके गए, ज़र्रा पहन कर निकले। बाज़ लोगों को ख़याल आया कि हमने शायद आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको मजबूर किया है, तो सहाबा कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो हम यहीं पे तशरीफ़ रखेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक पैगंबर को ये मुनासिब नहीं है कि वो हथियार उठाए और जंग किए बग़ैर जो है वो जंग का लिबास उतार दे। फिर अब जब अब्दुल्ला बिन उबई का उसने जो कहा था कि मदीना में रह कर लड़ा जाए, अब जब मदीना से बाहर निकलने का फ़ैसला हुआ तो अब वो अपने 300 आदमी जो उसके थे वो उनको लेकर रास्ते से हट गया, वापस चला गया। और वैसे तो 1000 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लेकिन अब अब्दुल्ला बिन उबई के 300 आदमी जब अंदर से निकल गए, उनमें बाज़ मुसलमान भी थे, सारे मुनाफिक नहीं थे। तो उसका कहना ये था कि जब आपने मेरा मशवरा नहीं माना तो हम क्यों लड़ें।
خواہ مخواہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ فوجی قاعدے کے مطابق صفیں بنائی گئیں، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں جنگ شروع نہ کی جائے۔ جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی، دو فرقوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ اس کو چھوڑ دیں جنگ کو نا، ولیہا اللہ واللہ اور اللہ ولیہا وہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، مؤمنین مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو اب انصار کے 2 قبیلے جن کا نام بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھا ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی اور وہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر دل چھوڑنے لگے۔ اب چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصار کے حق میں اتری ہے کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا ہے تاہم ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، یعنی اس میں ہمارا ذکر ہے کہ تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ وہاں پر مددگار تھا، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نَصَرَكُم مدد دی تم کو اللہ نے بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ اور تم تھے أَذِلَّةٌ بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ تو آیت میں تعداد تھوڑی ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بدر کے میدان میں تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، تعداد کم تھی، اسلحہ جنگ بھی نہیں تھا اور حالات بھی ایسے تھے کہ تم کیا تھے، شکست تمہارے سامنے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری پہلے مدد کر چکا ہے تو کمزوری دکھانے والے اور دل چھوڑنے والے مسلمانوں وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے غیب سے سامان مہیا کرے گا۔ اذ جب تقولو کہتے تھے تم، للمؤمنین مومنوں سے، الن یکفیکم کیا نہیں کفایت کرے گا تم کو، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی آلاف، بثلاثتی 3 کے ساتھ، آلاف 1000 3000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین جو کہ اتارے جائیں گے، یعنی کہ وہ اتار کر فرشتوں کو تمہاری مدد کرے گا۔ جب ان 2 قبیلوں نے کمزوری دکھائی تو اس وقت آپ نے ان کی اور مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا تھا، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے گا جیسے میدان بدر میں تمہاری مدد ہوئی تھی؟ بلا بلکہ ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور آئے تم پر، من فورہم من سے، فورہم اپنے جوش کے ساتھ، ھذا یہ ہے، یمددکم کہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مصومین نشان زدہ گھوڑوں پر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دل کو مضبوط رکھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے اور کافر تم پر جوش کے ساتھ اگر حملہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے وہ تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ اب لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کرز بن جابر بہت بڑی جو ہے جماعت لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس افواہ سے مسلمانوں میں مزید خوف اور پریشانی پھیل گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر کفار کو ہنگامی طور پر مدد مل جانے سے تم ڈرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کی تعداد میں اضافہ کر دے گا۔ تم صبر اور استقامت سے کام لو اور کافروں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرو۔ بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کے وعدے کو جنگ بدر سے متعلق کیا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں تعداد کم اور کمزور مسلمانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے میدان بدر میں بھیج دیے تھے۔ پھر جب جنگ بدر میں ہی یہ مشہور ہوا کہ مکہ سے مزید فوج آ رہی ہے دشمنوں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم 3000 یا 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ البتہ 1000 فرشتوں کی جو تعداد ہے یہ جنگ بدر میں شرکت کی، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لیکن جنگ احد میں فرشتوں کی مدد جو ہے، ان کی فوج سے مدد کیے جانا، یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وما اور نہیں جعلہ اللہ کیا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولیتطمئن تاکہ اطمینان پکڑیں قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ساتھ۔ وما اور نہیں نصر مدد الا مگر من عند اللہ مگر اللہ کے نزدیک، عزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے بشارت بنایا، یعنی تمہارے لیے تمہارے دلوں کو تسلی دی تاکہ وہ اطمینان حاصل کریں، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے نازل ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ تو محض اس لیے تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے جوش و خروش کے ساتھ جم کر لڑائی کے میدان میں اترو۔ فرشتے تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں تو مدد بھی اللہ ہی کی ہوئی۔ تو بدر کے میدان میں اللہ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا تھا اور ریت اڑ اڑ کر ان کے لشکر کو بدحال بنا رہی تھی۔ بارش نازل فرمائی تھی جس سے کفار کے پڑاؤں میں پھسلن اور دلدل پیدا ہو گئی تھی، جبکہ مسلمان کے پڑاؤں میں ریت جم کر بیٹھ گئی تھی۔ اور دوسرا، انہیں استعمال کے لیے زیادہ مقدار میں پانی بھی میسر آ گیا تھا۔ نمبر 3 مدد جو تھی وہ فرشتوں کا نزول تھا۔ تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ ایک دفعہ رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ چوتھی مدد کس طرح کی کہ مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی۔ تو اب بھی اگر اللہ تمہیں فرشتوں کی خوشخبری دے رہا ہے تو تمہارے دل کی ڈھارس بندھانا ہے، اطمینان بخشنا ہے۔ لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک ٹکڑا، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا پس پھر جائیں، خائبین نامراد۔ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اللہ کی مدد کا مقصد ہی یہ ہے کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر جب حاصل ہو گیا تو کافروں کے 70 سردار ابو جہل جو سالار تھا اس جنگ میں مارے گئے، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور اتنے ہی قید ہو گئے تھے۔ تو
باقی لشکر ذلیل اور خوار ہو کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا احد میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ تو فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا یا نہیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا اور وہ کتاب اور سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غزوہ احد میں یعنی میدان احد میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا، کہ جیسے ان آیات میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے جنگی طور پر یہ غلطی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی تھی اور وہ اپنے جگہ چھوڑ کر نکل گئے تھے، یعنی جب انہیں لگا کہ دشمن بھاگ گیا ہے تو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، حالانکہ انہیں اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا مزید آگے واقعہ آئے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کی غلطی یہ تھی کہ ان میں حرص اور طمع آ گئی تھی کہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف تو فرما دی تھی، لیکن بے صبری کی وجہ سے میدان احد میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اگر مسلمان ایسی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرشتے بھیجتے، فقط واللہ عالم۔ اگلی آیت دیکھیے، لیسا نہیں ہے لکا تمہارے لیے من الامری کوئی کام، شیئن کچھ بھی، او یتوبا یا پھر آئے، علیہم اوپر ان کے، او یعذبہم یا عذاب کرے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یعنی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ میدان احد کے مزید واقعات آپ کو سورہ آل عمران میں کچھ آگے جا کے معلوم ہوں گے، یہاں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت کے شان نزول کا سبب بنا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور سر زخمی ہو گیا تھا۔ آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ، اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کے حال پر مہربانی کرے، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے۔ پھر اس موقع پر چند مشرکین جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ جن مشرکین کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کے ڈال دیا اور وہ اسلام کے جاں باز سپاہی بن گئے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یغفر وہ بخشتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ کیا ہے بخشنے والا، مہربان ہے۔